الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير
القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका रमजान कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से आप लोगों का रमजान बेहतरीन चल रहा होगा, और अल्लाह ताला हमसे बेहतरीन तरीके से इबादत ले ले और हमसे कबूल कर ले हमारी इबादतों को। मजा आ रहा है आप लोगों को नमाज के अस्कार का सफर में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ सईदा। जज़ाकल्लाह खैर। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लग रहा है आपको ये नमाज के अस्कार का सफर? कितना मजा आता है ना जब हम नई नई चीजें सीखते हैं, और मतलब हमें उसमें जो इबादत हम कर रहे होते हैं, हमें कई दफा उन चीजों का पता होता है, लेकिन हमें उनका बैकग्राउंड या हिस्ट्री नहीं पता होती ना, कि कब उतरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बताई, क्या किया। तो जब मैं ये सुन रही होती हूँ ना, कई दफा मुझे वो पीछे उस टाइम पे ले जाता है कि लाइक उस टाइम पे सहाबा ये कर रहे होंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज करने का हुक्म दिया होगा, इस चीज से रोका होगा, और कितना मजा आता होगा। और कई दफा जब हम बैठे होते हैं ना खामोशी से, और जब हम नमाज में जब हम जमात के साथ अदा कर रहे होते हैं, और जब मुझे ये चीजें मालूम नहीं थी, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मुझे ये चीजें मालूम नहीं थी ना, तो कई दफा होता था कि जब हम जलसे के दौरान होते तो हम बैठे रहते थे, और हमें एक बचपन से चीज सिखाई गई थी कि हमने बस 3 दफा सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है सजदे में। तो उसके बाद जितना लंबा सजदा हो रहा था, तो हमें लगता था कि और कुछ नहीं पढ़ना, और हमारे अंदर एक पॉज होता था। अगर इमाम साहब ने लंबा रकू कर लिया, तो हमारे पास कुछ नहीं होता था पढ़ने को। कहीं दफा हम तशहद की हालत में बैठे होते थे, और हमारी दुआएं खत्म हो गई होती, लेकिन वो जारी रहता थी जलसे की हालत या तशहद की हालत। तो वो हमें क्या उस चीज में जाहिर करता था कि हमारे पास इतना इल्म नहीं था कि हम उसमें बहुत कुछ और पढ़ सकते हैं, जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना सिखाया है उसके बारे में। और बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जिनका मतलब इतना खूबसूरत है कि हमारे लिए जिंदगी बनाने वाला मतलब है, और हम वो मौका गवा देते थे जब हमें इन चीजों का इल्म नहीं होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इल्म आ रहा है, हमारे पास समझ बूझ आ रही है, हम इसको सीख रहे हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते रहे। जी बिल्कुल, दुआएं पढ़ते वक्त इसका मानी मफहूम दिल में होता है, बिल्कुल। तो नई दुआएं याद होती हैं, और फिर आप कोशिश करें कि जो सी भी आप दुआ सीख रहे हैं ना, जो भी दुआ है, उसको बस अपनी आदत बना लें सीखने की ना। उसको अपने लिए रोज को मेमोराइज करना। जब आप उसको मेमोराइज करते रहेंगे, तो फिर आपके लिए ना वो एक हैबिट बन जाएगी, और आपको बस पता नहीं चलेगा, आप पढ़ते रहेंगे उसको। फिर आपके लिए नमाज पढ़ना, जब आप उसको सजदे करेंगे, जब आप रुकू करेंगे, आप क़याम करेंगे, तो वो इतना खुशी और खुजू वाला हो जाएगा ना, कि अल्लाह ताला भी जो है ना, हम लोगों को कैसी नमाज चाहता है, खुशू वाली ना, जिसमें हमारा दिल हाजिर हो। फिर हमारा दिल कब हाजिर होगा? कि जब हम एक वो रिपीटेडली नहीं पढ़ेंगे कि बस हमने ये पढ़ना है, फिर हम सोच समझ के पढ़ेंगे। फिर जो पढ़ेंगे हमें उसका मतलब आता होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना? जो हम नई दुआ के लिए शुरू करते हैं, दुआ के साथ आगाज करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। जी बिल्कुल। तो फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ नमाज पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? कि हम जो अज़कार करें, हमें उनका मतलब आता हो, और हमारी इसी से हमारी नमाज में खुशी और खुशू पैदा होता है। और सबसे बेहतरीन बात है कि इससे हमारा अल्लाह ताला से ना गहरा ताल्लुक कायम होता है। और फिर जितनी ज्यादा हम हमारी ना उतनी ज्यादा बामानी हो जाती है। पहले तो हम होता है ना, एक हम मैकेनिज्म के तौर पे ऑटोमेटिक उसमें लगे होते हैं, बस खड़े हुआ, ये वाले रिचुअल बताया कि और उसके बाद नमाज हो गई। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। जब हम समझ के करते हैं, जब हमारे इल्म में इजाफा होता है, तो हमें दुआओं में भी इजाफा होता है। और दुआएं क्या है? बेसिकली कुर्ब का जरिया है, गुनाहों की मगफरत का जरिया है। और फिर से हमारी नमाज में यकसुई भी बढ़ती है, बिल्कुल। तो चलें, हम आपको पता है आज हमने कौन सी दुआ करनी है? या चलें ये बताएं, कल हमने कौन सी की थी? आपको याद है? आप में से जो जो साथी कल थे, उनको याद होगा।
سجود کی. اللہ مبارک. اچھا چلے آج ہم کریں گے جلسے کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں آپ سب لوگ ریڈی ہیں؟ بالکل اٹینٹیو ہو کے سننا کیونکہ ہم نے اینڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئز کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹائپ 1 اف یو آر ریڈی. میں بھی دیکھوں نا کہ آپ لوگ ایکٹیو ہیں کہ نہیں. اللہ مبارک. چلیں سسٹر سعیدہ ہی خالی ریڈی ہیں؟ چلیں اللہ مبارک سسٹر صدف. چلیں آپ لوگوں کے توجہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم وہی بات ہے نا کہ ہمارا دل نہیں لگے گا جب ہماری طرح خشوع خضوع نہیں ہوگا سننے کا, تو وہ چیز ہمارے عمل میں نہیں آئے گی, اور جب تک عمل میں نہیں آئے گی نا تو پھر ہم لوگوں کی عبادت میں وہ مزہ نہیں آئے گا نا. تو انشاءاللہ ہم اساتذہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. سوچ کے کہیں الحمدللہ. لاسٹ سیٹرڈے کو جب میں یہاں سے گئی تھی تو میں ایک بلائنڈ ایسوسیشن کے پروگرام میں گئی تھی. تو ہم جب کہتے ہیں نا الحمدللہ تو بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں, لیکن جب ان لوگوں سے وہاں ملاقات ہوئی, ان کے کام دیکھے, تو واقعی دل سے پھر نکلتا ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم قرآن کو مختلف رنگوں میں اب دیکھ سکتے ہیں, مختلف فونٹس میں دیکھ سکتے ہیں, مختلف سائزز میں دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر الحمدللہ صرف دیکھنے کی نعمت پر کیسے ہوگا؟ صرف زبان سے تو نہیں, کچھ کر کے, ان آنکھوں کو صحیح جگہ استعمال کر کے. اچھا, جب ہم نے یہ کلاس شروع کی تھی نماز کے اذکار تو ہمارا آغاز ہوا تھا اللہ اکبر سے. اس وقت میں نے آپ کو لکھنے کے لیے کہا تھا کہ آپ اگر کیلیگرافی کر سکتے ہیں تو گھر میں بڑا بڑا لکھ کے اللہ اکبر لگائیں. تو آج کچھ آپ کے نمونے ڈسپلے ہوئے تھے, وہ میں نے دیکھے, اس کی فیڈ بیک میں نے دے دی ہے. پچھلی دفعہ میں نے یہ ایکٹیویٹی دی تھی تو اس وقت بھی کسی نے یہ تیار کیا تھا اللہ اکبر. یہ بھی بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ مقصد کیا تھا, یعنی اس لکھنے کا اور بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ کیوں لکھوایا تھا میں نے؟ تاکہ آپ کو مقابلہ کروائیں کہ آپ میں سے ڈیزائننگ کس کی اچھی ہے, رنگ کون اچھے بھر سکتا ہے, پھول بوٹے کون زیادہ بنا سکتا ہے. مقصد کیا تھا؟ ریمائنڈر کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. بس جب بھی نظر پڑے, ویسے تو دل میں ہر وقت یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن جب بھی نظر پڑے تو کیا کریں, ہمیں یاد آ جائے. لیکن مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی کہ آپ سب نے اس قدر ڈیزائننگ کر دی ہے کہ اس میں اصل مقصد فوت ہو گیا ہے. لفظ اللہ لکھ کر اس کے بیچ میں اکبر کا الف ڈال دیا گیا ہے. کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کے لفظ کے اوپر کچھ اور حرف بھی آئے؟ ڈالنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ لفظ ہے اللہ, تو اس کا الف کہاں آنا چاہیے؟ باہر ہونا چاہیے نا, شروع میں ہونا چاہیے نا, نہ کہ بیچ میں ہونا چاہیے. یہاں تو الف نہیں ڈال سکتے نا, کہ ڈال سکتے ہیں کیلیگرافی کے قواعد کے مطابق؟ نہیں ڈال سکتے. ڈیزائننگ بھی کریں تو اصل اصول کو نہ بھولیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ جیسے تجوید پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ فوکس آواز پہ کر دیتے اور مخارج کو پیچھے چھوڑ دیتے, تو وہ بھی ٹھیک نہیں. اسی طرح لکھتے ہوئے بھی آپ الف جو ہے وہ اپنی اصل جگہ پر رکھ کر اس کو خوبصورت بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ
اس کے بعد چونکہ اکبر کا الف آتا ہے تو کچھ لوگوں نے اللہ کا لفظ تو چلے ٹھیک لکھا، اکبر کا جو الف ہے وہ اللہ کے اوپر ڈال دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر لفظ کو اس کا حق ملنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت ہے، پھول ہے، کعبہ ہے، یہ سب کچھ ہمیں بہت پسند ہے، لیکن اصل مقصد پھر بھی یہاں کمپرومائز ہو گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا تو اللہ اکبر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ کوئی اور چیز. ٹھیک ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بے شک ایک سادے کاغذ کے اوپر پینسل سے ڈرا کر کے بڑا بڑا آپ اللہ اکبر لکھ کے سادہ سا کاغذ بھی کہیں لگا دیں جو اصل مقصد پورا کرے تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات بہت تکلفات میں پڑ جاتے ہیں اور جو اصل چیز ہوتی ہے بھول جاتے ہیں. کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو پلے باندھ لیں کہ ہمیشہ سوچیں کیوں کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، یہ کیوں کرنا چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا فائدہ، اس سے کیا حاصل ہوگا. کوئی بات کر رہی ہیں تو سوچیں کیوں کر رہی ہوں، کوئی کام کر رہی ہیں تو سوچا کریں کیوں کر رہی ہوں، کیوں تھک رہی ہوں، مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکالنا چاہتی ہوں. جب تک آپ کے کیوں اور آپ کا کیا واضح نہیں ہوگا اس وقت تک کام ایکسیلنس کے لیول پر نہیں ہوگا. پھر آپ تھکے ہارے مصیبت کے مارے کچھ کام کریں گے، لیکن اگر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیوں کر رہی ہیں اور کس کے لیے کر رہی ہیں، یعنی کیوں کے بعد بڑا اہم ہے کس کے لیے کر رہی ہیں، تو ہمارے کام کس کے لیے ہونے چاہیے، اللہ کے لیے. تو پھر اللہ کی شان تو بہت بلند ہے نا. تو جو اللہ کے لیے کام کرے گا اس کے کام کی کوالٹی پھر کیسی ہوگی؟ بہت اچھی یا بہت ہی اچھی یا بہت 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 اچھی. تو آپ دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں مرے موئے، نہیں، اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو بہت اچھے انداز میں کرنا ہے، بہت بہترین طریقے سے اس کو کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، آپ اس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی سوچیں ہمارا اس وقت پتہ مقصد کیا تھا، جس کو دینے وہ خوش ہو جائے، بس یہاں تک ہوتی ہے ہماری دوڑ، اس سے آگے نہیں. اگر کسی کو کچھ پیش بھی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر چائے کا کپ بھی پیش کر رہے ہیں اور آپ کی نیت اس سے اجر کمانا ہے، تو آپ اس کو کس طرح پیش کریں گے کہ آدھی چائے پرچ میں گری ہوئی ہو اور کپ بھی تھوڑا گندا وندا ہو؟ نہیں، کیا کریں، صاف. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ جمیل یحب الجمال. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن خوبصورتی کے پیچھے جاتے ہوئے اصل مقصد آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت سے شادی 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے. اس میں اس کا حسب نسب، اس کا مال، اس کا دین اور اس کا جمال، یہ دیکھا جاتا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن یہاں پر پھر جمال پر پرائرٹی کس کو ہوگی؟ دین کو ہوگی. کہ ایک لڑکی بہت خوبصورت ہے، بہت امیر ہے، اور دوسری زیادہ امیر نہیں اور نہ ہی زیادہ خوبصورت ہے لیکن دین میں بہت آگے ہے، تو عموماً دنیا سے محبت رکھنے والے کس کے پیچھے جائیں گے؟ خوبصورتی اور مال کے پیچھے جائیں گے، وہ دین کو نہیں دیکھیں گے، تو دین پیچھے چلا جائے گا. تو اسی طرح جب خوبصورتی، جمال اور دین، اللہ کی بڑائی آمنے سامنے ہو تو پھر خوبصورتی تو ہوگی مگر اصل مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کی بڑائی بیان کر. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے زندگی میں. یہ ہماری پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، ہماری سوچوں کو بدل دیتا ہے، ہمارے خوف اپنی جگہ پر درست ہو جاتے ہیں. جب ہم سوچتے ہیں اللہ بڑا ہے نا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے غم پیچھے چلے جاتے ہیں، ہماری سب چیزیں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں، تکبر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ بڑا ہے، میں بڑی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ میں سے ہر ایک اللہ اکبر لکھے گا. اب یہ چند سلیکٹڈ لوگوں نے لکھا ہوا تھا، ہر ایک لکھے گا، سادے کاغذ پر لکھے گا، بہترین طریقے سے لکھے گا، اور اس قابل ہوگا وہ کہ جہاں آپ لگائیں وہاں آپ دیکھیں تو آپ نظر نہ ہٹا سکیں اللہ کی بڑائی محسوس کیے بغیر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے جلسہ کی دعا.
وہ جلسہ جلوس والا نہیں ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. جلسہ کی دعا، جلسہ سے مراد 2 سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا. ٹھیک ہے. رب اغفر لی رب اغفر لی. ربی اے میرے رب، اغفر لی بخش دے مجھے. ربی اے میرے رب، اغفر لی بخش دے مجھے. اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے. ایک اور دعا بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ ویسے دعا تو بہت خوبصورت ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. بہت خوبصورت دعا ہے، لیکن وہ جلسہ کی دعا نہیں ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھا کریں، لیکن وہ جلسہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. رائٹ. آپ کبھی دل چاہے تو سجدے میں بھی پڑھ سکتے، دل چاہے تو جلسہ میں بھی پڑھ لیں، لیکن یہ سمجھ کے نہیں کہ یہ مسنون ہے، کہ اس وقت پڑھنے کے لیے اس کو کہا گیا ہے. 2 سجدوں کے بیچ میں سیدھا بیٹھنا چاہیے، یعنی آپ کی کمر سیدھی ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ سجدہ کیا اور ایسے ہی بس ابھی خامی تھا کمر میں تو دوبارہ پھر سجدے پہ چلے گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھے نہ بیٹھ جاتے، اور پھر آپ کی حرکت رک جاتی. ہلتے ہلتے 2 سجدے نہیں کرنے چاہیے. 2 سجدوں کے درمیان کمر سیدھی رکھنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالی بندے کی اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس میں وہ اپنی پشت کو یعنی بیک کمر کو رکوع اور سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا، یعنی رکوع کر کے اور پھر سیدھا کھڑا نہیں ہوتا اور سجدہ کر کے سیدھا نہیں بیٹھتا. اللہ تعالیٰ اس نماز کو دیکھتا بھی نہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے یہاں سیدھا بیٹھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر بیٹھتے تھے؟ جتنی دیر سجدہ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ، رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی. یعنی جتنی دیر بیٹھتے تھے آپ یہی پڑھتے رہتے تھے، رب اغفر لی 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 رب اغفر لی. جب آپ تکرار کرتے ہیں نا کسی چیز کی تو اصرار ہوتا ہے. اس میں تکرار میں کیا ہوتا ہے؟ اصرار. اللہ تعالیٰ بس آپ بخش دیں مجھے، آپ مجھے بخش دیں، آپ مجھے بخش دیں، آپ مجھے بخش دیں، آپ مجھے بخش دیں. تو اتنی دفعہ یہ پڑھنا اور ایک دفعہ پڑھ کے یا کچھ بھی نہ پڑھے بغیر دوبارہ سجدے میں جانا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اس لیے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی. پھر اسی طرح یہ کہ کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارنا سجدے میں، یعنی جب سجدہ کرنا ہے تو ٹک کے کرنا ہے. رائٹ. اچھا، اسی طرح یہ بھی ہے کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ جب تم 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھو تو اپنی پیٹھ کو اپنی ایڑیوں پر رکھو. ٹھیک ہے. ایڑیوں پر بیٹھنا ہے آپ نے، زمین پہ بچھ کے نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے. تو رب اغفر لی، رب اغفر لی کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ طویل حدیث ہے، ہم آئیں گے اس یعنی اصل ٹاپک کی طرف، حدیث کے اس حصے کی طرف. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور سجدوں کے درمیان بیٹھے اتنی دیر جتنی کہ سجدے میں لگائی، اور اس دوران میں کہتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی. یعنی جتنی دیر سجدہ کیا اتنی دیر بیچ میں بیٹھے. اب یہاں دعا میں 2 دفعہ لکھا ہوا صرف، لیکن صرف 2 دفعہ ہی نہیں پڑھنی ہوتی. آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ بھی، 10 دفعہ بھی، کیونکہ آپ تکرار کے ساتھ استغفار کرتے تھے. نیکسٹ ہے تشہد. تشہد شین ہا دال اس کا روٹ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، یعنی شہادت سے ہے. تشہد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے
کہ اس میں ہم شہادتین پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی۔ تو نماز میں یا تو ایک تشہد ہوتا ہے یا دو تشہد ہوتے ہیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو کتنے تشہد ہوں گے؟ 1، اور اگر 3 رکعت والی ہو تو 2، اور 4 والی ہو تو 2۔ تو 2 رکعت کے بعد تشہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سلام سے قبل آخری تشہد ہوتا ہے۔ درمیان والا تشہد 2 رکعت کے بعد ہوتا ہے ہمیشہ۔ تشہد ان کلمات کے بارے میں آتا ہے، ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے گفتگو کے ابتدائی اور اس کے آخری جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، اللہ عز و جل نے آپ کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ سکھا دیں، بس آپ نے ہمیں تشہد سکھایا، اور یہ نماز کے سلام اور آداب ہیں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن بابی المکی کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی، کہتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے میری ران پر اپنا ہاتھ مارا، یعنی ایسے جیسے یاد بیٹھا، یعنی ٹانگ کے اس حصے پر، اور فرمایا کیا میں تمہیں تحیت الصلاۃ نہ سکھاؤں، یعنی نماز کا سلام، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے سامنے تشہد کے وہ کلمات پڑھے جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، اور ایک روایت میں ہے یہ 7 جملے ہیں اور یہ نماز کے سلام اور آداب ہیں۔ 7 کلمات کیسے؟ التحیات 1، الصلوات 2، الطیبات 3، السلام علیک ایھا النبی 4، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین 5، شہادت توحید 6، اور شہادت رسالت 7 چیزیں ہیں اس میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اس طرح سکھاتے تھے صحابہ کو جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میری ہتھیلی آپ کی ہتھیلی کے درمیان تھی، یعنی ہاتھ پکڑ کے سکھایا، جیسے مجھے قرآن میں سے کوئی سورت سکھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے جیسے ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ تو معلم کیسا ہونا چاہیے؟ استاد اور شاگرد کے درمیان کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ محبت کا، نرمی کا، رحمت کا، شفقت کا، تب تربیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، آپ باہر کے شاگردوں کے ساتھ نہ کریں، کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ تو یہ کریں نا۔ جو مائیں یہ کہتی ہیں بچے بات نہیں سنتے، تو میں ان کو یہی ایڈوائز دیتی ہوں کہ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائیں، چھوٹے ہیں تو گود میں لے لیں، بڑے ہیں تو کندھے پہ ہاتھ رکھیں، ہاتھ میں ہاتھ پکڑیں اور آئی کانٹیکٹ کے ساتھ بات کریں، کھڑے ہو کے حکم نہیں دیں، سنیں گے بات، اور دل میں یہ رکھیں گے سنیں گے، یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں سنیں گے۔ جس سے بھی آپ بات کریں نا، اور اگر دل میں آپ کے یہ بات ہو اس نے میری بات کو نہیں ماننی، بس کہہ دیتی ہوں، پھر وہ نہیں مانتا۔ آپ کو خود یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بات جو آپ کسی کو کہنے جا رہے ہیں اس کی اپنی کیا قیمت ہے، وہ کتنی ضروری ہے، کتنی فائدہ مند ہے، اور دوسرے کی کتنی خیرخواہی ہے اس میں، اور پھر آپ پورے یقین کے ساتھ اس سے بات کریں، انشاءاللہ وہ سنے گا۔ اور اگر وہ نہ سنے تو دل چھوٹا نہ کریں، کوئی بات نہیں، میرا فرض تھا میں نے پورا کر دیا، ٹھیک، انشاءاللہ۔ اور اسی طرح چھوٹے بچوں کو آپ مثلا ناظرہ قرآن پڑھا رہی ہیں یا کچھ، تو ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینے کی بجائے آپ کیا کریں، پیار محبت سے بات کریں، تو اس بچے کو الگ کر لیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، وجہ معلوم کریں، یہ ٹک کے کیوں نہیں بیٹھ رہا، کیا بہت زیادہ اس کو کینڈیز تو نہیں مل رہی گھر میں کھانے کو، کیونکہ بہت زیادہ شوگر انٹیک جب ہوتا ہے نا تو اس سے بچے ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو پیرنٹ سے بات کریں، اور اگر مائیں ہیں تو وہ خود دیکھیں کیا کھلا رہی ہیں بچوں کو، اگر سست ہے تب بھی سوچیں کیا کھا رہے ہیں، یہ کیوں یہ سست ہے، اور اگر اوور ایکٹیو ہے تو تب بھی دیکھیں بھی کیوں ایسا کر رہے ہیں، اعتدال میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحیات تمام قولی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام فعلی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں. السلام سلام ہو علیک آپ پر، ایہا اے النبی نبی، ورحمت اور رحمت ہو اللہ اللہ کی، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. السلام سلام ہو علینا ہم پر، وعلی اور اوپر عبادی بندوں کے اللہ اللہ کے، الصالحین نیک. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں الہ کوئی الہ برحق الا سوائے اللہ اللہ کے. واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک محمدن محمد عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. تمام قولی فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا. اس وقت میرا ہاتھ آپ کی ہتھیلیوں کے درمیان تھا. اس طرح سکھایا جس طرح آپ قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود یہ تعلیم دی ہے، خود سکھایا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے سلام ہو جبریل اور میکائیل پر، سلام ہو فلاں اور فلاں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود سلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ پڑھو، یعنی التحیات. جب تم یہ کہو گے تو آسمان اور زمین میں موجود اللہ کے ہر نیک بندے کو سلام پہنچ جائے گا. فرشتوں کو بھی پہنچ جائے گا، بندوں کو بھی پہنچ جائے گا، سب کے لیے دعا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس دعا کی تھوڑی شرح دیکھ لیتے ہیں. التحیات، التحیات جو ہے یہ تحیہ کی جمع ہے اور یہ حیات سے ہے. اس کا مطلب ہے سلامتی، بقا، عظمت. اور یہ لفظ تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کو عزت دینے کے لیے، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. اور اس میں ال جو ہے التحیات اور جمع ہے تو العمومیت کا فائدہ دے رہا ہے، اور تحیات جمع ہے. ساری کی ساری تحیات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمد للہ، تو یہاں التحیات للہ. ٹھیک ہے. پھر ہے الصلوات، کس کی جمع ہے؟ صلاۃ کی. صلاۃ کہتے ہیں عبادت، رحمت. ٹھیک ہے، یعنی عبادت کے لیے بھی آتا ہے، صلاۃ رحمت کے لیے، اللہم صلی علی، تو رحمت کی دعا ہوتی ہے نا. اور ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد 5 نمازیں ہیں ہماری، یعنی عبادتیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی فرض نفل ہم سب کچھ پڑھتے ہیں وہ ساری صلوات، صلاۃ کو نماز کے معنوں میں لے کے تو ساری نمازیں، سارے سجدے بس اللہ کے لیے ہیں، بدنی عبادتیں. اور طیبات کس کی جمع ہے؟ طیبت ان کی. اور ال پھر خاص کرنے کے لیے اس میں الکلمۃ الطیبہ مراد ہے، پاکیزہ کلمات، یعنی ذکر، اذکار اور ساری اچھی باتیں. یعنی اس سے مراد وہ ایسا پاکیزہ کلام کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی ثنا بیان کی جائے. ایسا نہیں کہ جو اللہ کی شان کے مطابق نہ ہو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس سے مراد اعمال صالحہ ہیں، یعنی جتنے بھی نمازوں کے علاوہ اور نیک اعمال، ذکر، اذکار ہیں، وہ سب بھی کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے. ابھی میں بات کر رہی تھی نا آپ سے کہ کیوں، کس کے لیے، تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے. التحیات بھی اللہ کے لیے. التحیات کا کیا معنی بتایا؟ لفظی ترجمہ کیا بتایا گیا تھا؟ کون سی باتیں؟ قولی باتیں، یعنی جو ہم زبان سے کہتے ہیں،
ذکر اذکار وغیرہ جو کچھ کرتے ہیں، دعا سلام اور صلوات فعلی باتیں، طیبات مالی باتیں اور پاکیزہ کلمات بھی، ٹھیک ہے، اعمال صالحہ بھی سارے، یعنی ایک سے زیادہ معنی بھی ہیں، یہ لفظی معنی نہیں ہے، اس کے مفہوم بیان کیا گیا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں قولی عبادت کا جو تصور ہے اس میں زبان سے اللہ کی تسبیح کرنا، تحمید، تحلیل، تکبیر، مشکل میں اللہ کو پکارنا، استغفار کرنا، کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، قرآن پڑھنا، یہ ساری زبان کی باتیں ہیں، اور زبان کو کسی کو اذیت دینے سے روکے رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور فعلی عبادات میں طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ آ جاتا ہے۔ مالی عبادات میں زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ صدقات وغیرہ سب کچھ آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کرنا کیا ہے؟ دراصل کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اونلی فار اللہ سبحانہ وتعالی۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام اللہ کا نام ہے اور اس کا مطلب ہے سلامتی، سراسر سلامتی، یعنی آپ پر سلام ہو یعنی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھے۔ اور علیکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا آپ کا خاصہ ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس نماز میں کسی بشر کو کیوں پکارا جا رہا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے تو ان سے کیوں بات ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے خاص ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے السلام علیکہ ایھا الابی، میرے ابا آپ پر سلام ہو، نماز میں یہ نہیں کہہ سکتے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ یہ کہیں گے، یہ آپ کے لیے خاص ہے۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، آپ کی خیر، نیک نامی، اجر و ثواب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ برکت کا کیا معنی ہے؟ النمو والثبات، یعنی جو ہے وہ باقی رہے اور اس میں مزید گرو کرے، اضافہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیوں بھیجنا چاہیے؟ نماز میں آپ پر سلام کیوں بھیجنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پر صلات اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ صدقے کی کسی زمین میں داخل ہو گئے، وہاں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں گر گئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی، آپ فوت ہو گئے۔ اتنی دیر تک سجدہ کیا، میں دیکھنے کے لیے آپ سے قریب ہوا اور بیٹھ گیا۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا عبد الرحمن حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ اللہ عز و جل نے آپ کی روح قبض کر لی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا۔ اس پر میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ اول تو ہم سجدہ شکر ادا ہی کم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر شکوے ہی بھرے ہوئے ہیں، کم ہی شکر کے جذبات آتے ہیں، اور اگر کریں بھی تو بس ٹھونگا مار کے اڑ جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ شکر آپ نے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی کہ لوگوں کو حکم دیا کہ آپ پر صلات اور سلام بھیجیں، اور جو بھیجیں گے ان کے لیے رحمت اور سلامتی ہے۔ تو جب آپ اتحیات پہ بیٹھیں تو شعوری صلات و سلام بھیجیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ خود نہیں آتے، کیا ہوتا ہے آپ تک سلام پہنچایا جاتا ہے۔ پھر ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
ہم پر سلامتی ہو، ہم پر یعنی جو بھی مسلمان ہیں، اور کسی کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے کرتے. وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے صالح بندوں پر. صالح کون ہوتے ہیں؟ صالح اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. اگر کوئی شخص تہجد بھی پڑھتا ہے، نماز بہت پڑھتا ہے، نوافل وغیرہ، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور بہت متقی نظر آتا ہے، لیکن وراثت کی تقسیم غلط کر رہا ہے، بندوں کے حق مار رہا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہے، کیا آپ اس کو صالح کہیں گے؟ صرف اس کی ظاہری حلیے کو دیکھ کر نہیں. دوسرا شخص ہے فیئر بزنس ڈیلنگ کرتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کے بھی بڑے کام کرتا ہے، ویلفیئر کے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو یہ صالح ہوگا؟ نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کام، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے اور بندوں کے بھی. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور سب کے لیے سلامتی طلب کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور سلامتی کیا ہے؟ عافیت ایک طرح سے. اور جس کو عافیت مل گئی وہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو گیا. اور عقل مند انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے دین، دنیا، اہل، مال سب میں اللہ تعالیٰ کی عافیت طلب کرتا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے کہا جس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے عافیت مل جائے اور وہ اس پر اللہ کا شکر کرے، نہ کہ مصیبت میں مبتلا اور پھر صبر کرے. عقل مند کیا ہوتا ہے؟ مصیبت کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا ہے. کسی کو بیمار دیکھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ. کسی کو کسی تکلیف میں دیکھتا ہے تو فوراً اللہ کی تعریف کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے عافیت میں رکھنا، مجھے اس تکلیف سے بچا لینا. اور پھر آپ دیکھیے سارے مسلمانوں کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں، تو پھر ہم جب سلامتی بھیج دیتے ہیں سب صالح بندوں پر تو فائدہ ہو جاتا ہے سب کو، سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے. اچھا یہاں ایک چیز اور بھی یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، سب کے لیے نہیں مانگتے. تو آپ کا کیا گھٹتا ہے اگر سب کے لیے مانگ لیں؟ جتنوں کے لیے مانگیں گے پلٹ کے کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ ہی کو ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں اکثر لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے لیے خود کرنی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو اپنی نمازیں صحیح کریں، فرائض پورے کریں، بندوں کے جو حق مارے وہ ادا کریں، اور خود بھی دعا کریں اور دوسروں کو بھی کہیں آپ بھی کریں. یہاں پر قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہ فرمایا گیا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، سلامتی ہو کس پر؟ صالح بندوں پر. تو گویا وہ جو غیر صالح ہیں وہ اس سے نکل گئے. تو کتنا ضروری ہے کہ آپ اگر مومنوں کی دعائیں چاہتے ہیں تو پھر زندگی میں صالح بنے، نیک بنے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جو ہے مخلوقات کے لیے عظیم ترین نعمت ہے. آپ کو میں نے شفا کی دعائیں پڑھائی تھی، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو. جو بعد میں آئے ہیں تو ان سے تو میرا کوئی شکوہ نہیں، لیکن جو پہلے لوگ ہیں جن کو کتابیں فری گفٹ ملی تھی، کیا آپ کی روٹین میں ہے کہ اس میں سے کچھ پڑھ لیا کریں اپنے لیے؟ اگر نہیں ہے تو کر لیں. صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ کتاب رکھ دیں. میں نے یہی کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کتاب رکھی ہوئی ہے. اور ساری کتاب تو میں روز نہیں پڑھ سکتی، تو ایک چیپٹر جیسے پڑھ لیا، یا اگر اس سے بھی کم وقت ہے تو کم پڑھ لیا. آج اتفاق سے میرا صبح لا الہ الا اللہ تھا. آپ یقین کریں ہر دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف، لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ الا اللہ، پھر ایک عجیب دل پہ ہیبت سی طاری ہوئی. آپ لا الہ الا اللہ کو ذرا تکرار سے پڑھ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں آپ کا دل کتنا قوی ہوتا ہے. اور تھوڑی سی اونچی آواز سے پڑھیں. تو یہ جو خزانے آپ کو بانٹے جا رہے ہیں نا، ان کو صرف سنبھال کے کہیں بند کر کے نہیں رکھنا. جو لوگ اپنا زیور بینک میں ہی رکھ دیتے ہیں اور کبھی نہیں پہنتے، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کریں.
ٹھیک ہے، ہر نعمت ہر وقت نہیں استعمال ہوتی، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا. ٹھیک. تو اسی طرح جو کتابیں ہیں آپ کے پاس، جو چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں، ان کو ایک طرف نہ رکھ دیا کریں. اگر آپ ارادہ کریں گے، نیت کریں گے کہ میں نے عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کروائے گا. ایک صفحہ دعا کا پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگے گی؟ ہارڈلی 1-2 منٹ. کیا واقعی ہمارے پاس 1-2 منٹ نہیں؟ اگر یہ 1-2 منٹ ہم اس کام میں لگائیں تو کتنی خیر و برکت ہماری طرف لوٹے گی، کتنا کچھ ہمیں مل جائے گا. یہ جو دین ہے نا، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے دنیا میں اور سرخرو ہونے کا ذریعہ ہے آخرت میں. ہم سمجھتے ہیں صرف آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اللہ نے ہمیں دیا یہ دین. اس کو معمولی نہ سمجھا کریں. تو لا الہ الا اللہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، کیونکہ جس نے توحید کا اقرار کر لیا اس کا بیڑا پار. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو لا الہ الا اللہ کی معرفت سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں کی. یہ کلمہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر جن پر سورج طلوع ہوا. سورج کس کس چیز پہ طلوع ہوتا ہے؟ ہر چیز پہ. بڑی بڑی بلڈنگز پہ، بڑے بڑے پہاڑوں چوٹیوں پہ، ہر چیز پہ طلوع ہوتا ہے. ہمارے نزدیک وہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، پیاری ہیں جن پہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کلمات اس ساری دنیا کی دولت سے زیادہ پیارے ہیں. اور سب سے پہلے اسی کا علم حاصل کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور آخری دم پر مرتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ. پھر ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا گواہی دیتے ہیں آپ ہر روز؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا نور نہیں ہے جیسے کچھ لوگوں نے گھڑ لیا. آپ نے کبھی سنی ہے یہ بات؟ کتنی زیادہ یس آئی ہے، کتنا عام ہے یہ بھی عقیدہ. وہ کبھی کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کا نور ہے یہ، نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں ان کی کوئی دلیل نہیں. تو اشہد ان محمدن، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ سید اولاد آدم ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں آپ، بشر، ماں اور باپ سے پیدا ہوئے. کیا نام تھا آپ کی والدہ کا؟ آمنہ. اور کیا نام تھا آپ کے والد کا؟ عبداللہ. اور کیا نام تھا آپ کے دادا کا؟ اور کیا نام تھا آپ کی دادی کا؟ فاطمہ. یس. یہ کہاں سے پڑھا تھا آپ نے؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمکم. اکثر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نسب پڑھتے ہیں تو باپ، دادا، پردادا، پردادا ہاشم تھے اور وہ روٹیاں توڑ کے تو کھلاتے تھے، سب پتا ہوتا ہے ہمیں. تو دادی کا نام نہیں پتا. آج سے آپ نے دادی کا نام یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دادی بھی تھی اور نانی بھی تھی اور پھر وہ آپ کے دادا بھی تھے اور چچا بھی تھے اور وہ سارے رشتے تھے، تو پھر کیا آپ انسان نہیں تھے؟ کچھ لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی جرم ہے آپ کو انسان کہنا. تو انسان تھے، لیکن کتنی عظمت ہے کہ انسان ہوتے ہوئے اللہ نے آپ کو چنا اور ان ساری مخلوقات سے افضل قرار دے دیا، اپنا محبوب قرار دیا. اگر نعوذ باللہ کو یہ سمجھتا ہے کہ آپ اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے اور اللہ کا حصہ ہیں، تو پھر عیسائیوں میں ہمیں کیا فرق؟ وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ہم نے نور قرار دے دیا. تو آپ انسان تھے، ماں باپ سے پیدا ہوئے، کھاتے پیتے بھی تھے، آپ نے شادیاں بھی کی، آپ بھوکے بھی رہے، آپ نے کھانا بھی کھایا، آپ بیمار بھی ہوئے، آپ خوش بھی ہوتے تھے، آپ غمگین بھی ہوتے تھے. وہ ساری کیفیات جو ایک انسان پہ گزرتی ہیں وہ سب آپ پہ گزرتی تھی. اور پھر آپ کے بشر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح وفات دی جیسے دیگر لوگوں کو دی. لیکن جو آپ کا امتیاز ہے، جس چیز سے آپ دوسروں سے ڈسٹنگوش کیے جا سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نبوت، رسالت اور آپ پر وحی کا آنا، آپ کو تمام انبیاء کا سردار قرار دیا جانا. استاد جی، ہم کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں بخاری میں.
آج ہم نے حدیث پڑھی، ان میں سے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی عمر میں جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور کمزوری ہو گئی تو آپ رات کی نماز میں پہلا حصہ جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. بیٹھنے کے بارے میں اصل میں حدیث تھی کہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اور پھر آپ کی کچھ نماز باقی رہتی ہوتی تھی قیام میں تلاوت، تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر پھر آپ تقریباً فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِي نَحْوٌ مِنْ 30 آیَةً أَوْ 40 آیَةً، تو آپ 30 سے 40 آیات پھر کھڑے ہو کے پڑھتے اور پھر آپ رکوع کرتے اور پھر آپ سجدہ کرتے. اور یہ دونوں رکعتوں میں آپ اسی طرح کرتے تھے. فَإِذَا قَضَىٰ صَلَاتَهُ، پھر جب آپ کی نماز مکمل ہو جاتی، نظر، تو پھر آپ دیکھتے فَإِن كُنتُ يَقْظَىٰ، اگر میں جاگ رہی ہوتی. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اگر میں جاگ رہی ہوتی تحدث معی، تو میرے ساتھ باتیں کرتے. وَإِن كُنتُ نَائِمَةً، اور اگر میں سو رہی ہوتی اضطجع، تو آپ بھی لیٹ جاتے. تو اس میں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بہترین امتزاج. بالکل. شروع میں جب آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہاتھ پکڑ کے سکھائی یہ دعا، تو میں سوچ رہی تھی کہ جو ہم پڑھتے ہیں پاور آف پروگزیمٹی اینڈ ٹچ، اور یہ آج کل کے جو ماڈلز ہیں، لرننگ ماڈل، اسپیشل چلڈرن کو بھی سکھایا جاتا ہے ویسے بھی، کہ جب آپ کسی کو ٹچ کرتے ہیں نا اور قریب سے جب چیز سکھاتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم جاتی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ سالوں سالوں تک جاتا ہے. جیسے اگر بچے کو میں ڈیل کر رہی ہوں تو اس سے اگر میں کلاس روم سیٹنگ میں انسٹرکشن دوں گی تو وہ ان تک جائے گی، یعنی وہ یاد رکھیں گے. مگر اگر میں ایک بچے کو بیٹھ کے ہاتھ پکڑ کے بات کروں گی تو وہ شاید اس کے بڑھاپے تک ساتھ جائے. اور اس کو پاور آف ٹچ اور پروگزیمٹی، اور اس کہتے ہیں کہ جو بچے بہت تنگ کرتے ہیں ان کو جا کے ایسے کر کے ٹچ کر کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سکھایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام پہلی دفعہ آئے تھے تو کیا ساتھ ٹچ نہیں کیا، حق کیا. یس، حق کھینچا کہ وہ کھول رہے تھے، یعنی کہ اوپننگ ہو رہی تھی نالج کی. آج میں آ رہی تھی، بارش برس رہی تھی نا، تو بارش برسی ہر چیز صاف ہو گئی. تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ علم کی مثال دی گئی نا قرآن پہ، تو جب بارش برستی ہے فضا صاف ہو جاتی. تو جب جبریل علیہ السلام جو وحی لائے وہ بارش کی طرح تھی، تو اس سے شرک اور ہر چیز کی صفائی ہو گئی. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا علم کی بارش سے ہماری بھی کوئی صفائی ہو رہی ہے نہیں. اگر ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں نا تو ہماری جو زندگی ہے نا وہ خوشگوار ہو جائے، واقعی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. جب نماز ٹھیک نہیں ہے نا تو پھر یہ ساری آفات ہم پہ مسلط ہے، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے اگر ہم اس پہ توجہ کریں. آپ نے فرمایا نا کہ لا الہ الا اللہ تکرار سے پڑھنا اور اسے کہنا، تو یہ ایک طرح سے تجدید تعلق اور تجدید وفا بھی ہے. میں نے اپنے آپ کو نوٹ کیا ہے کہ جیسے کبھی آپ کو ایک ندامت جب بہت زیادہ ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو اپنے ہی دل کو پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ غلط ہے، تو اس میں جہاں استغفار منہ سے نکلتا ہے تو لا شعوری طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب میں نے ایک نوٹ کیا کہ مجھے پتا نہیں ہوتا کہ میں یہ کر رہی ہوں، لیکن وہ جیسے آتا ہے نا تو وہ ایک دم جیسے نا واپس کنیکشن جڑنے لگتا ہے کہ آپ یہ کس سے کہہ رہے ہیں، بالکل کس کے آگے کہہ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے آپ واقعی دوبارہ سے ایمان لا کے اپنے آپ کو ریورس گیئر پہ لا رہے ہیں کہ دوبارہ سے آپ سٹینڈ لیں. بالکل. آپ دیکھیں نا، گناہ ہوا، گناہ کی وحشت دل پہ آئی، اس وحشت کا ازالہ کرنا ہے تو کیا کریں؟ واپس اللہ سے تعلق جوڑیں، لا الہ الا اللہ کی تکرار کریں. اسی طرح سکھایا گیا نا، تو جو چیز جیسے دے دی گئی ہے ویسے ہی ہم نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکالیں گے کہ آپ کو حاضر ناظر ثابت کرنا شروع کر دیں. حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجود اور ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ہمارے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں آ کے؟ نو، یہ تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا ان کو، یہ شرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. درود ابراہیمی بھی نماز کا حصہ ہے. درود ایک بہت ہی فضیلت کی چیز ہے. ایک بار درود بھیجنے پر 10 رحمتیں آتی ہیں، اور فرشتے اس شخص کے لیے 10 بار رحمت کی دعا کرتے ہیں جو ایک دفعہ بھی درود پڑھتا ہے. اور خطبے کے دوران آپ نے ایک دفعہ فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس پر درود پڑھتے رہیں گے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اب انسان کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ پڑھے. زیادہ دعائیں کروانی ہے، اب ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کرے دعا کرے، درود سے پڑھے، فرشتے آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. کہیں بھی ہو آپ تک درود پہنچا دیا جاتا ہے. یعنی ایک فرشتہ ہے جو مقرر ہے اس کام پر، جو آپ کو درود پہنچاتا رہتا ہے کہ آپ کی امت میں سے کون کون آپ پر درود بھیج رہا ہے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم اے اللہ صلی رحمت نازل فرما علی اوپر محمد محمد کے وعلی اور اوپر آل محمد کے کما جیسا کہ صلیتا تو نے رحمت نازل فرمائی علی اوپر ابراہیم کے وعلی اور اوپر آل ابراہیم کے انکا بے شک تو حمید بہت تعریف والا ہے مجید بہت بزرگی والا ہے اللہم اے اللہ بارک برکت نازل فرما علی اوپر محمد کے وعلی اور اوپر آل محمد کی آل کے کما جیسا کہ بارکتا تو نے برکت نازل فرمائی علی اوپر ابراہیم کے وعلی اور اوپر آل ابراہیم کے انکا بے شک تو حمید بہت تعریف والا ہے مجید بہت بزرگی والا ہے اے اللہ محمد اور آل محمد پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی بے شک تو بہت تعریف والا بہت بزرگی والا ہے اے اللہ محمد اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی بے شک تو بہت تعریف والا بہت بزرگی والا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے عبد الرحمن بن نبی لیلہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کعب بن عجرہ مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. میں نے عرض کیا جی ہاں مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے. انہوں نے بیان کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں. اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے تو آپ نے فرمایا یوں کہا کرو اور پھر یہ درود شریف دیا گیا. تو اللہم صلی علی محمد کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما یعنی دنیا میں آپ ان کے ذکر کو بلند کریں ان کو عظمت اور عزت عطا کریں آخرت میں ان کی شفاعت قبول کر کے ان کو اجر عظیم عطا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلاۃ ہم بھیجتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو شرف آپ کو ملا ہے اس کا اقرار کرنا ہے اور اس کی دعا کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلاۃ ہے اس کے معنی بہت وسیع ہیں یعنی اللہ نے آپ کو شرف بخشا آپ کو عزت دی. لیکن جب ہم باقی لوگوں کے لیے لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی رحمت ہے. ٹھیک ہے صرف رحمت. آل محمد سے مراد کون ہے؟ آپ کے صحابہ اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے. اور لغت کے اعتبار سے آپ کے سب فالوورز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں کما کا کاف جو ہے یہ علت کو بیان کرنے کے لیے ہے یعنی جیسا کہ یعنی کیونکہ تو نے آل ابراہیم پر نازل کیا رحمت برکت کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل فرما. اور برکت کا کیا معنی ہے؟ بھلائیوں کا بکثرت ہونا اور ثبات ان کا یعنی کہ باقی رہنا. انکا بے شک تو حمید مجید آپ حمید ہیں مجید ہیں. حمید کا مطلب حامد بھی ہے اور محمود بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں اور اپنے جو محبوب ہیں ان کی تعریف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی محمود جس کی تعریف کی جانی چاہیے. اور مجید کا مطلب ہے سلطنت یعنی بزرگی والا یعنی سلطنت اقتدار کامل کا مالک مکمل اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے. نیکسٹ درود
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہم اے اللہ صلی رحمت نازل فرما علی اوپر محمد کے و ازواجہ اور آپ کی ازواج کے و ذریتہ اور آپ کی ذریت کے اولاد کے کما جیسا کہ صلیتا تو نے رحمت نازل فرمائی علی آل ابراہیم آل ابراہیم پر وبارک اور برکت نازل فرما علی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم و ازواجہ اور ان کی ازواج کے و ذریتہ اور ان کی اولاد کے کما بارکتا علی آل ابراہیم کما جیسا کہ بارکتا تو نے برکت نازل فرمائی علی اوپر آل ابراہیم کے انکا بے شک تو حمید بہت تعریف والا ہے مجید بہت بزرگی والا ہے. ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ درود سکھایا. تو وہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں اضافہ ہے کس چیز کا؟ آل کی بجائے ازواج اور ذریت کا لفظ آیا ہے. آل میں خاندان کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور باقی فالوورز بھی ہوتے ہیں. جیسے آل فرعون تھی تو آل فرعون میں کہتے ہیں فرعون کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. تو آل فرعون میں پھر کون ہوا؟ اس کے فالوورز. بعض اوقات لوگ اس بات کے بہت حریص ہوتے ہیں کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں اور آپ مدینہ جائیں گے تو میرا سلام پیش کیجیے گا. تو اس تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ آپ یہاں بھی بیٹھ کر کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں جی فالتو باتوں کی بجائے. اصل میں ہم غیر ضروری باتیں بہت کرتے ہیں نا. مسئلہ ہمارا یہ ہے جس کی وجہ سے پھر جو کرنے کا کام ہوتا ہے نا وہ رہ جاتا ہے, وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. ہلال بن اوصاف رحمہ اللہ اپنے مہمان منذر بن یعلا الثوری کے ہمراہ شیخ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ کی عیادت کے لیے گئے. عیادت کے بعد ان سے عرض کیا جناب ہمیں کوئی نصیحت کیجیے. ربیع بن خثیم فرمانے لگے اے بلال لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر دھوکہ نہ کھا جانا. لوگ تو صرف تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں, تیرے باطن کا ان کو کیا علم. دیکھو میری یہ بات پلے باندھ لو, تم اپنے عمل کی جانب رواں دواں رہو. یعنی جو کر رہے ہو نا وہ کرتے رہو, تعریفوں کی وجہ سے بیٹھ نہیں جانا. اور ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے وہ بیکار ہے اور اکارت جائے گا. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس کا کیا بنے گا؟ بیکار, اکارت, رائے گاں, ضائع, اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. پھر فرمایا اپنے علم کے مطابق اللہ سے ڈرو. جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اسے کسی عالم کے سپرد کر دو اور خود بھی اس سے رجوع کرو, یعنی سیکھو اس کو. اے منذر کبھی ایسا نہ کہنا کہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. اگر رجوع نہ کیا تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا. سمجھ آئی بات؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں, میں اللہ سے مانگتا ہوں, اور مانگتے چانگتے کوئی نہیں, یا کوئی بھی بات صرف زبانی کلامی, دل میں ہے ہی کچھ نہیں. پھر وہ کہتے ہیں بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرو اے اللہ تو میری طرف رجوع کر, یعنی تو میرے حال کو دیکھ, میں درماندہ اور بےکس ہوں, مجھے معاف کر دے. اس طرح تو کبھی جھوٹا نہ ہوگا. اے منذر خوب جان لو انسانی گفتگو میں لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, خیر کی طلب, شر سے پناہ, نیکی کا حکم, برائی سے روکنے اور قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ کسی اور بات میں خیر و برکت نہیں. دین کی بات کرو ورنہ خاموش رہو, یعنی اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. اور اس میں اچھی بات میں کسی کو دنیا کے امور میں بھی اچھا مشورہ دینا وہ بھی اچھی بات ہوتی ہے اگر اس کے پیچھے نیت درست ہو.
اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو بات تو کرنی پڑے گی بزنس کی. تو اگر آپ اس میں سچ بول رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کا بزنس حلال ہوگا. اور اگر جھوٹ بول بول کے کما رہے تو حرام ہوگا، تو جھوٹے لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، اوکے، آج کے لیے اتنی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہم نے اپنا لیسن کمپلیٹ کیا ہے، اور کتنی خوبصورت اور کتنی چھوٹی سی دعائیں ہم نے سیکھی ہیں جو ہم ایوری ڈے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کئی دفعہ ان کا مطلب نہیں پتا ہوتا، ان کے فضائل نہیں پتا ہوتے، ان کا اصل مقصد مطلب جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ نہیں معلوم ہوتا. بس ہم ایک وہ کہتے ہیں نا رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، وہ چیز نہیں ہے نا. جب ہم سیکھتے ہیں نا تو ہمارے علم میں فہم پیدا ہوتا ہے. تو سمجھ میں آنے لگا نا کہ کتنی ایک چھوٹی سی دعا جو جلسے کی تھی، اور ہم اس دعا سے محروم رہتے ہیں، ہم کئی دفعہ اس کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. اور سیم اس طرح تشہد کی بھی جو دعا ہے، اور پھر ہم نے درود شریف کا بھی مطلب پڑھا، اور یہ بھی بہت ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کو ہمیں ملی. تو ان شاء اللہ آپ لوگ ریڈی ہیں کوئز کے لیے؟ چلیں، پہلا کوشچن ہے، جلسے کی دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ رکوع میں، دو سجدوں کے درمیان، قیام میں، یا تشہد میں؟ اوکے، تو بی کہا جا رہا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان. جی بالکل، اللہ مبارک، یہ ہے پڑھی جاتی ہے دو سجدوں کے درمیان. تو اب آپ کو دعا یاد ہو گئی ہے نا، انشاءاللہ بھی اس کا بھی آگے کوئی ذائقہ. اور چھوٹی سی دعا ہے، اور اس کو آپ نے ایوری ڈے کی ہیبٹ بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. جلسے کی مسنون دعا کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہم صلی علی محمد، اور سبحان اللہ و بحمدہ. بی. چلیں، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس کے بعد آپ نے ہیبٹ بنانی ہے کہ اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے ہر جلسے میں. ٹھیک ہے؟ اور یہ ضروری نہیں نا کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے، آپ ایک سے کئی دفعہ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے؟ اور جو اساتذہ نے دوسری بات دعا بتائی ہے نا، اس کو بھی کوشش کریں. تو صحیح جواب ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی. یہ چھوٹی سی دعا ہے، اور اس کو اپنی ہیبٹ پہ بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ مبارک. جی، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے بارے میں سنت کیا ہے؟ نمبر اے، فوراً اگلا سجدہ کر لینا، کمر سیدھی کر کے بیٹھنا، زمین پر لیٹ جانا، یا کھڑے ہو جانا. بی، کمر سیدھی کر کے بیٹھنا. بہت اطمینان سے سجدہ کیا کریں، اور بہت اطمینان سے اس کے بعد بیٹھا کریں، پھر بہت اطمینان سے دوسرا سجدہ کیا کریں. وہی جلد بازی نہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کریں نا، ہمیں کوئی جلدی تو نہیں ہے. آپ یقین کریں، جتنے سکون سے آپ کا سجدہ ہوگا نا، یہ بھی بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ جو جلسہ بھی ہے نا، یہ کیونکہ دو سجدوں کے درمیان ہے، تو ہمارا سجدہ ایک طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اٹس اے پارٹ آف سجدہ. تو پھر جب ہم اس کو سکون سے کرتے ہیں نا، تو ہماری نماز میں نا خضوع بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چلے، ہمارا جواب سب کا آپ لوگوں کا درست ہے. علامہ مبارک، کمر سیدھی کر کے بیٹھنا. تشہد کا لفظ کس معنی سے نکلا ہے؟ دعا کرنا، گواہی دینا، تسبیح کرنا، یا نماز پڑھنا؟ آج تو ہمارے پاس کافی سارے آنسر بی کے آ رہے ہیں، ہے نا؟ چلیں جی، بالکل، دعا گواہی دینا. ٹھیک ہے،
اور اب ہمارے پاس اگلا کوشچن ہے، 2 رکعت والی نماز میں کتنے تشہد ہوتے ہیں؟ 1 2 3 یا 4؟ اچھا، کوئی کہہ رہے ہیں 1، کوئی کہہ رہے ہیں 2، کوئی کہہ رہے ہیں 1، پھر اے۔ اچھا، آپ کا آنسر موسٹلی جو میجورٹی ہے وہ ہمارے لیے ایک کا نمبر 1 کا آنسر کے لیے 1 کا، تو صحیح جواب ہے اے۔ ٹھیک ہے، 2 تشہد والی نماز، آپ دیکھیں نا 2 رکعت والی نماز ہے نا، تو اس میں تو ہم ایک ہی دفعہ بیٹھیں گے نا۔ اور جو ہمارے پاس 4 رکعت والی ہوتی ہے اس میں ہم 2 دفعہ بیٹھتے ہیں، 3 رکعت والی میں ہم 2 دفعہ بیٹھتے ہیں، 2 رکعت والی میں ہم ایک ہی دفعہ بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ بارک، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جوابوں کو قبول کرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ 4 رکعت والی نماز میں تشہد کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ اب بتائیے۔ اب یہ ہمارے پاس دوبارہ بی بی کی آ گئی نا تکرار۔ جی، اللہ مبارک 2 بار، کیونکہ 1 والی میں 1 بار اور 4 والی میں 2 بار۔ ٹھیک ہے، اللہ مبارک۔ بہت خوشی ہوتی ہے آپ سب کو جواب دیکھتے ہوئے دیکھ کے۔ آپ کو پتا ہے آپ لوگوں کا جواب دینا، پارٹیسپیٹ کرنا گروپ چیٹ میں، اٹس کائنڈ آف صدقہ جاریہ۔ جب آپ کرتے ہیں، آپ کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں نا، تو یہ چیز آپ کے لیے، اور جتنی دفعہ وہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے نا، آپ کے لیے لکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں، ہمارے پاس اور بھی کوشچن ہے، ختم نہیں۔ تشہد میں کتنے جملے بیان کیے گئے ہیں؟ 5 6 7 یا 8؟ بہت پیاری اس میں دعا کے ساتھ ہمارے پاس ڈیٹیل تھی جی۔ اللہ مبارک، بالکل 7 ہے جی۔ تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کو نا، اس کے ساتھ جب آپ اس کو یاد کریں گے نا، کہ آپ کے 7 کلمات بہت آرام سے اطمینان کے ساتھ پورا جملہ نکلے نا، تو پھر آپ کو جلدی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تشہد میں کس طرح سکھاتے تھے؟ خط لکھ کر، صرف سننے کے لیے، جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے، صرف نماز میں؟ جسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے، انہوں نے کتنا پیارا بتایا تھا نا طریقہ، کہ وہ ہاتھ پکڑ کے ان کو سکھانا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے آگے پہنچائیں، اپنے بچوں کو، اپنے سبلنگس کو، اپنے فرینڈس کو ضرور ان چیزوں کو، جو بھی آپ سیکھتے ہیں نا، اس کو آگے بہت پیار سے آگے پہنچائیں۔ بہت پیارے پیارے طریقے ہم نے دیکھے ہیں، اور جو بھی آپ سے سیکھے گا نا، چاہے، کیونکہ ہم دیکھیں ہماری دیر از نو ایج لمٹ فار لرننگ۔ ٹھیک ہے، تو ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں، ہمیں کتنی ساری چیزیں ہم لوگوں کو پتہ چلتی رہتی ہیں، اور جو چیزیں ہم بچپن سے کر رہے آتے ہیں، اور کتنی ساری چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے جی، بالکل محبت سے۔ تو ہماری جو اصلاح ہے نا، وہ ہمیں اپنی کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو کر ہمیں یہ چیز نہیں پتا، لیکن ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور ہمیں پتہ کیسے ہوں گی؟ ہمیں اپنے علم حاصل کرنے سے پتہ ہوں گی نا، کیونکہ دیکھیں نماز تو ایسی چیز ہے جو ہم پہ فرض ہے، اس کا تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے نا، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں۔ اور جو چیز ہم پہ فرض کے درجے پہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی فرض پر ہی آ جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے لیے وضو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے الفاظ کیا ادا کرنے ہیں، تاکہ ہماری جو نماز ہے نا، وہ قبولیت ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو خالص کر دے اپنی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر محبت کو اپنے لیے خالص کر دے۔ تو اللہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کا چہرہ پانے کے لیے ہو، ہم لوگوں کے دلوں کو گرجے سے پاک کر دے، ہم لوگوں کا تزکیہ کر دے، اور ہمارے علم کو میں برکت عطا کر، ہمارا علم بڑھا دے، اور ہم سے اوروں کو بھی فائدہ پہنچے، ہم خود بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، اور آگے ہم جس کو بھی بات پہنچائیں وہ بھی آگے سے خیر بانٹنے والے ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، اسی سے علم میں برکت آتی ہے، اور اسی سے آپ کی اولاد میں اور آگے پیچھے دوستوں میں اور آپ کے ماحول میں برکتیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے، اللہ تعالیٰ آپ کا نہ قبول کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل نئی دعا کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔